हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। हज़रत आज हमारे जो सवालात हैं वो रवायती सवालात नहीं होंगे, बेहतर थोड़े से तलख होंगे, हो सकता है ज़्यादा तलख हों थोड़े ना हों, क्योंकि ये देखने वालों के सवालात हैं, आपको सुनने वालों के सवालात हैं। माशाल्लाह आपको यूट्यूब पर आपके जो ऑफिशियल चैनल उस पर माशाल्लाह आपको 8.5 लाख लोग देखते हैं और मिलियंस में माशाल्लाह आपके व्यूज़ हैं। फिर इस तरह फेसबुक और टिकटॉक पर भी तो उनके सवाल आते हैं। क्या सबसे पहला ये सवाल करते हैं कि ये जो अमलियात है, ये दम करना है, तावीज़ देना है, ये कुरान और हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल तो उनका बहुत अहसन है कि अल्लाह ताला करे हमारी पूरी कौम, ख़ास तौर पे जो हमारे वतन के लोग हैं, मर्द औरतें, वो अपने उलमा से, अपने आइम्मा से सवाल करने वाले बन जाए कि आप जो जुमा में हमें वाक़यात सुनाते हैं तो ये किस किताब में है, रेफरेंस हमें दे। ये बेदारी होती है और ये जब कौम में आ जाए तो कौम उस वक़्त कुरान और सुन्नत को समझने लगती है और हदायत की तरफ आती है। तो पहली बात तो यह है कि बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा तौर पे अहादीस मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पे रात को जब लेटते थे तो मुअव्विज़तैन, जो फलक और नास सूरा है, और बाद में चारों कुल भी आप अपने हाथों पे फूंकते थे, दम करते थे और फिर अपनी बॉडी पे मल लेते थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी के अंदर मुब्तला हुए आखिरी अय्याम में, तो आप नकाहत में आ गए, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाकायदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक पर सूरह मुअव्विज़तैन पढ़ती थी, फूंकती थी, और फिर उसमें फूंकना नहीं होता, यूं नहीं, थोड़ा सा लुआब जाए, ये तरीका है असल। तो वो लुआब आप अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर कि आपके हाथ का फैज मिले आपको, फिर आपकी बॉडी पे फेर देती थी। जो रात को इस तरह करेगा उन्हें अल्लाह ताला उसको रात के हर किस्म के अजाब, फितना और कोई आजमाइश है उससे बचा लेगा। तो रुकिया, दम करना, ये तो बुखारी शरीफ से साबित है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। और दीगर अहादीस तो बड़ी तादाद में है। मेरी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन के आखिर में मैंने पूरा चैप्टर बांधा है रुकिये का। माशाल्लाह। अभी मजीद हमारे सवालात हैं, उसमें आगे हम पूछेंगे कि आप बड़ा घर माशाल्लाह, गाड़ियाँ हैं, गार्ड हैं और मस्जिद इतनी बड़ी माशाल्लाह, खानका इतनी बड़ी माशाल्लाह, ये सारा पैसा कहाँ से आया, ये भी अभी हम इनसे सवाल करते हैं। फिर हज़रत आपके नाम के साथ एक जुड़ता है हाफिज़, फिर मौलाना। हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपने हिफ़्ज़ कब किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो आमलीन बने हुए हैं वो सही से अबारत पढ़ना भी उनको नहीं आती, कुरान भी सही से नहीं पढ़ सकते हैं, देखकर सही से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप आमिल हैं, तो आपके नाम के साथ ये दो चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने हिफ़्ज़ कब किया, और फिर दूसरा आप अपना दर्स निज़ामी का आप आलिम कब और कैसे बने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 9th में था जब, तो मैंने घर वालों को बगैर बताए जी, बस मेरी ख्वाहिश पैदा हुई, ये अल्लाह जिसको रहनुमाई करे, वो अल्लाह ताला जिसको हदायत की तरफ लाए। तो आप ये देखिए, मेरे दिल में एक ज़ौक़ पैदा हुआ कि मैं हिफ्ज़ करूं जी। वो ऐसे हुआ कि हम छोटे होते थे, बच्चों को माँ बाप जो माहौल देते हैं वो दुनिया का कोई नहीं दे सकता। हमारे वालिद साहब हमें गुस्से से कहते थे, भाई नमाज पढ़ने जाओ। हम इस्लामाबाद में रहते थे और बड़े अच्छे सेक्टर में, तो वालिद साहब कहते थे जाओ नमाज पढ़ने। तो हम कई बार डंडी मार देते थे कि मार्केट में फिर कर आ जाते। छोटे होते थे, 9-10 साल के। तो बड़ा भाई मेरे साथ होता, हम कहते चलो मार्केट का चक्कर लगाते हैं। फिर कई बार हम मस्जिद चले जाते, तो वहां मस्जिद में जब जाते तो वहां तबलीगी जमात वाले होते कभी कभार, तो तबलीग वाले बयान करते तो हम बैठ जाते, क्योंकि एक दिन नहीं बैठे, दूसरे दिन नहीं बैठे, एक दिन बैठ ही जाना होता है। तो अब वो बयान सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और हदीस बयान कर रहे थे, कोई आलिम थे तबलीग में आए हुए। तो मैंने कहा इस तरह मैं भी कभी बयान करूंगा कि जैसे ये बयान कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बयान कर लेते हैं? उन्होंने कहा मैंने हिफ्स किया हुआ है, अच्छा। आलिम भी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो मैं हिफ्स कर लेता हूँ, आलिम तो नहीं बन सकता, हिफ्स कर लेता हूँ। तो मैंने हिफ्स के लिए क्या किया, ना वालिद को बताया, ना वालदा को, ना बहनों को, भाई किसी को भी नहीं पता था।
میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا تھا, میرے اسکول میں بھی کسی کو نہیں پتا. میں سائنس سبجیکٹ تھے میرے, سائنس اسلام آباد کا ایف جی اسکول تھا, تو میں 9th میں تھا, سائنس سبجیکٹ تھے, بڑی مشکل تھی, اور خاص طور پہ کیمسٹری بڑی مشکل ہوتی ہے, تو میں ساتھ میں نے حفظ بھی شروع کر دیا. اچھا میرے استاد چونکہ وہ ایسے تھے کہ وہ حفظ کی کلاس تو نہیں تھی, وہ مجھے پڑھاتے تھے تو ٹیوشن پڑھانے چلے جاتے, کبھی ادھر میں ان کے پیچھے پھرتا رہتا. یوں میں اسکول سے آتا, کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا کہ سبق سنانا ہے, یوں میں اثر ہو جاتی, پھر رات کو کھانا کھاتا. اچھا خیر میں نے اس طرح ادھر میٹرک کیا, وہاں حفظ مکمل ہو گیا. تو الحمدللہ 2 سال میں نے پونے 2 سال میں حفظ مکمل کیا. پھر میں مجھے جب حفظ کیا تو گھر والوں کو بتایا تو سارے حیران, نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے اسکول کے ٹیچر کہیں ہو ہی نہیں سکتا, کبھی سنا ہی نہیں کہ تم حفظ کر رہے ہو. میں نے کہا جی بس سن لے کہیں سے. تو پھر جب میرا امتحان ہوا میں الحمدللہ پاس ہو گیا. تو پھر انہوں نے مجھے, بہت سے لوگوں نے مجھے ہدیہ دیتے ہیں, تحفہ. تو اس وقت میرے پاس 4,500 روپیہ تحفہ آیا, تو میرے پاس 4,500 روپیہ جمع ہوا. میں نے کہا اب میٹرک ہو گئی ہے, ادھر جو ہے میرے پاس یہ جمع بھی ہو گئے ہیں پیسے, تو میں کیا کروں. تو میں نے تبلیغ, میں نے کہا وہ عالم بیان کرتے تھے تبلیغ والے, تو میں 4 ماہ لگا لیتا ہوں. کسی نے نہیں کہا 4 ماہ لگاؤ, کسی نے نہیں کہا تبلیغ میں جاؤ. میں وہ 4,500 روپیہ لے کے اپنی والدہ کو بتایا, والد کو بتایا, اور تبلیغ میں چلا گیا. اور الحمدللہ 4 ماہ میں بڑے اللہ رب العزت نے نوازش کی. میں نے شب جمعہ کے بیان کرتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل کر کے, اور الحمدللہ جمعے پڑھاتا تھا, کیونکہ 2 سال کے میں نے ابتدائی تعلیم بھی کر لی تھی مدرسے کے ساتھ. تو اب کیا ہوا کہ میں اللہ کے فضل سے وہاں پہ بیانات اور پھر تبلیغ میں 4 ماہ لگا لیے. واپس آیا, سچی داڑھی رکھی, ابھی اور ایک کاروبار شروع کر دیا. اچھا پھر کیا ہوا, میں نے کہا کہ اب تو تھوڑا مدرسہ بھی پڑھا ہے, تھوڑا اسکول بھی پڑھا ہے, داڑھی بھی آ گئی, اب لوگ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا عالم نہیں بنوں گا, لوگ مولوی صاحب کہیں گے. تو پھر زکوٰۃ کی طرف یہ ذہن تھا, جیسے لوگ زکوٰۃ فطرانہ لیتے ہیں. میں نے کہا یہ کام نہیں کرنا میں نے. تو لیکن جب لوگ مولوی صاحب کہنے لگے, میں نے کہا عالم بھی بن جاؤ. پھر میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 سالہ پورا کورس کیا, اور راولپنڈی کا ایک بڑا ادارہ ہے علوم شریعہ, وہاں سے 2 حدیث کیا. ماشاءاللہ. ابھی آپ کے اسناد کے حوالے سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند سے بھی اعزازی جو ہے کہ وہ اجازت حدیث ملی ہوئی ہے, سند ملی ہوئی ہے, وہ ذرا واقعات ہمیں سنائیں. دیکھیے میں بچپن سے مطالعے کا شوق تھا. میں نے 13 سال کی عمر میں البدایۃ والنہایہ خریدی, 13 جلدیں تقریباً, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں نے پوری پڑھی. میں نے ابن خلدون کو پڑھا, میں نے تبری کو پڑھا, میں نے جو ہے فتوح البلدان کو پڑھا. میں نے الحمدللہ بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں 13-14 سال کی عمر میں پوری پڑھ لی تھی. میں ڈائجسٹ پڑھتا تھا, میں عمر یار کی کتابیں ساری پڑھی, میں نے عمران سیریز اس زمانے میں سارے پڑھے, بانو قدسیہ کو سارا پڑھا, اور میں نے جو ہے جتنے بھی جاسوسی ناول تھے ایک بھی نہیں چھوڑا. ساری اولڈ بک شاپ پنڈی اسلام آباد کی میں اپنی پاکٹ منی سے وہ خریدتا تھا, پھر بیچتا تھا, پھر اگلی سیریز لے لیتا تھا. تو مطالعے کا شوق تھا. تو پھر مجھے ایک دم جو ہے وہ عمران سیریز اور وہ جاسوسی چھوڑ کر مجھے تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا, مولانا طارق جمیل صاحب کی برکت سے, ان کے بیانات سننے کی, اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے بیان سننے کی برکت سے. تو میں نے ان کے سارے بیان سنے تقریباً. تو پھر میں نے جب وہ پڑھنے شروع کی تو اللہ کا فضل ہے کہ میں نے دیوبند کا جب ذکر سنا, ان کی کرامات, ان کے کمالات, تو میرے دل میں نیت تھی کہ سارے اپنے آپ کو دیوبند والا کہتے ہیں, لیکن میری تو نسبت ہونی چاہیے دیوبند سے. ابھی تو خالی نسبت ہم زبانی کہتے ہیں, لیکن میری علمی نسبت ہو دارالعلوم دیوبند سے کسی طرح. 2 میری خواہشیں آئیں. ایک یہ کہ چابی بردار کعبہ سے میرا تعلق ہو, چونکہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے خطبات حکیم الاسلام میں ان کا واقعہ لکھا کہ انہوں نے ایک اپنا بیعت نامہ بیعت کرنے کا جہاد کی, اور امام مہدی تک پہنچائیے گا, یہ چابی بردار کعبہ کو دیا, اور ایک تلوار دی تھی. جب میں نے خطبات حکیم الاسلام میں پڑھا تو میں نے کہا یا اللہ یہ چابی بردار تک مجھے پہنچا دے. یہ 1995-93 کی بات ہے. تو اللہ نے بعد میں پہنچا دیا. پھر میں نے دیوبند کا پڑھا, اتنے انگریز کو کیسے ناکو چنے چبوائے. تو میں نے کہا یا اللہ دیوبند سے مجھے ڈائریکٹ تعلق کر دے. اللہ نے کرم یہ کیا, 2009 میں محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے مکہ مکرمہ مل گئے. میں ان کو چابی بردار کعبہ کے گھر لے گیا, تالا چابی ان کے ہاتھ میں کعبے کا رکھوایا. میں نے کہا حضرت
یہ تالا چابی آپ کے ہاتھ میں رکھوا رہا ہوں, مجھے دیوبند کی سنت حدیث دے دیں, میں آپ کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں, آپ کے پاؤں پکڑنے کو. کیوں کہ میرے دل میں جو عقیدت علماء دیوبند کی ہے, وہ جتنا کام علماء دیوبند نے دنیا میں کیا ہے اس زمانے میں شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو مولانا ابو القاسم صاحب نے مجھے بخاری شریف کی حدیث پڑھائی, پھر اگلے سال بھی, اس وقت تو مجھے ٹال دیا, اگلے سال پھر پڑھائی, اگلے تیسرے سال پھر پڑھائی, پھر مجھے کہا, آخر ان کے دل میں اللہ نے ڈالا, کہنے لگے میں سنت دیوبند کی آپ کو دوں گا, ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو مجھے پھر دارالعلوم دیوبند کی ڈائریکٹ سنت حدیث عطا فرمائی. پھر مظاہر العلوم, وہ میں نے مدرسے کا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال میں بہت پڑھا تھا. میں نے کہا یا اللہ اس مدرسے سے بھی تعلق جوڑ دے, اور ڈائریکٹ تعلق, نسبتی نہیں خالی. تو آخر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے مولانا مفتی شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم تھے مظاہر العلوم کے, وہ تشریف لائے مکہ میں, میری ملاقات ہوئی, میرے پہ بڑی ان کا قرب ہو گیا. وہ پاکستان رائمنڈ تشریف لائے, یہاں میری مسجد میں بھی آئے, یہاں بیان بھی کیا, پھر مجھے احادیث پڑھائیں, اور مظاہر العلوم سہارنپور کی سنت حدیث بھی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ سے گفتگو کرنے کا, انٹرویو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. آپ نے مولانا دارجمیل صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے بیانات سنتے ہیں, آپ کا میں دیکھتا بھی ہوں کہ آپ کے چینل پہ بھی اور میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بڑی ویڈیوز اور بڑی بے تکلفی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہنسی مذاق آپ کا چل رہا ہوتا ہے. مولانا تارجمیل صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگی ہے یا کیا ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو سننے کے لیے بغیر اشتہاروں کے, بغیر تشہیر کے اتنا بڑا مجمع آ جاتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی اس خانگاہ میں ایسا کیا ہے یا ایسا آپ کون سا وظیفہ کرتے ہیں کہ عاملوں سے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں, عالم ہو یا غیر عالم ہو, عوام الناس جو بھی ہے, وہ عامل کو دھوکہ اور فراڈی سمجھتے ہیں, دھوکہ کا بادشاہ سمجھتے ہیں. آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء میں دیکھتا ہوں, معتبر شخصیت میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے یہاں خانقاہ میں آتی ہیں, جمعے پڑھاتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, کیا آپ ایسا پڑھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی شخصیت کھچ کی چلی آتی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے, مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس صدی کے اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, اور ان کے ہاتھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میرا بہت قدیم تعلق ہے, اور بلکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے ان کے ساتھ ملاقات بھی 95, 96, 97 میں کرواتے رہے, اور وہ آج بڑے بڑے لوگوں کو تبلیغ میں لگانے کا باعث بنے ہیں وہ لوگ. مولانا طارق جمیل صاحب ابھی اسلام آباد تشریف لائے, تو میں گیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو مولانا صاحب بڑی محبت سے مجھے اٹھ کے ملے اور مجھے کہا یا میرے ساتھ بیٹھ جائے. تو میں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد میں لطائف حضرت کے ساتھ میرے بے تکلفی ہے, تو حضرت مسکرانے لگے, تو مجھے کہنے لگے کہ بڑی بات ہے کہ آپ پہ علماء اعتماد کرتے ہیں اور میرے آپ سے محبت ہے. بلکہ ایک مرتبہ میری فیملی ان کے گھر تھی, تو میری وائف سے کہنے لگے کہ ان کو بھیجا کرو, ہر ہفتے یہ آتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں. تو حضرت مجھے وہاں پر جو ہے مجھے کہنے لگے کہ آپ تو ماشاءاللہ پیر ہیں بہت بڑے. تو میں نے سب لوگوں کے سامنے کہا حضرت میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں جو کچھ بنا ہوں آپ کے بیان سن کے بنا ہوں. ہمیں تو ہدایت ہی آپ کا بیان سن کے ملی ہے, تو آپ کے بیان نہ ہوتے شاید میں بھی دین کی طرف اس طرح, ہمارے تو خاندان میں کوئی عالم حافظ آئی نہیں, اللہ نے مجھے پہلے قبول کیا, اور یہ تبلیغ والوں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی برکت ہے. پھر میرا جو انداز ہے وہ عملیت کا نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہ مسجد مدرسہ کا نیت کی کہ میں بناؤں گا, یا اس سے میں چندہ کروں گا, یا میں اس سے تنہا کبھی لوں گا. میں نے آج تک زندگی میں کبھی تنہا نہیں, نہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا کہ مسجد مدرسے کا 1 روپیہ کبھی زندگی میں آپ نے اپنی ذات یا بچوں پہ نہیں لگایا, آپ قرآن پاک کو سر پہ رکھے, میں رکھ سکتا ہوں. اور مجھے اگر کوئی کہے نا کہ میں نے کبھی مسجد سے تنہا کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, ٹیلی فون کی مد میں, کبھی جو چندہ آتا ہے اس کی مد اس سے نکالا ہو, میں قسم کھا سکتا ہوں قرآن پاک کو سر پہ رکھ سکتا ہوں, میں نے کبھی نہیں لیا. اور یہ میں نے نیکی اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے, قیامت کے دن میرے کام آئے گی. یہ مسجد, یہ مدرسہ, یہ خانقاہ, وہ اللہ جانتا ہے. ہاں میری نیت یہ ہوتی, شروع سے تھی, عملیات سیکھی, وہ بھی مجھے میرے استاد نے خود سکھائی, اور میں نے نیت نہیں کی کہ میں پیسے بناؤں گا, لوگ میرے پیچھے پھریں گے. میرے مقصود دعوت قرآن ہے, میں صرف قرآن لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ انداز چینج ہے ذرا, وظائف کی شکل میں ہے, لیکن میرا مقصد جو ہے عملیت نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں شعبدے جھوٹ بولتے ہیں,
اس لیے علماء ہماری قرآنی باتوں کو بھی ایک ایکسیپٹ کرتے ہیں. دوسرا علماء کی میں قدر بہت کرتا ہوں, میں انہیں تحفے دیتا ہوں, میں ان کا اکرام کرتا ہوں, میں ان پہ ہاتھ تنگ نہیں کرتا, اور جو سخی ہوتا ہے نا ویسے ہی اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ہمیں یہاں جب اکثر آنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جمعہ اور اتوار آپ یہاں علاج کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کی علاج والی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے ابھی انٹرویو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مرد اور خواتین 800 900 1000 1200 1300 1400 تک ایک دن میں لوگ آتے ہیں, جمعے کو بھی اتوار کو بھی آتے ہیں. تو یہ اتنے شاندار آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام ہے, ان کے ہاں ان کے صفائی ستھرائی, اور پھر ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے, ان کے لیے وضو کا الگ سے بنایا ہوا ہے. پھر جہاں خواتین نے ٹھہرنا ہے وہاں بچے ساتھ ہوتے ہیں, وہاں اے سی کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے. تو کتنے ٹوکن کے پیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا, میری شروع سے نیت تھی کہ میں مخلوق خدا کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. اچھا, یہ مسجد ابھی 10 سال میں اللہ نے بنا دی, چونکہ ہم نے اس کو ذریعہ چندہ نہیں سمجھا. یہاں ایسی مسجدیں بھی ہیں جو 3 نسلوں سے چندہ ہو رہا ہے, مسجد نہیں بن رہی, چونکہ ان کا بزنس ہے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے نا. میں آپ کو اسلام آباد کے سینٹر میں ایسی مسجد دکھا سکتا ہوں کہ میں 6 سال کا تھا تو مسجد کا چندہ ہو رہا ہے, اور آج تک ہو رہا ہے. اس کے مینارے بھی ابھی تک نہیں بنے. تو یہ تو ایک کاروبار ہے بہت بڑا, یہ بھی اللہ اس سے ہمیں بچائے. یہ مسجد جو ہم نے بنائی تو ہماری نیت یہ تھی کہ یہاں جو مرد اور خواتین آتے ہیں, اب دیکھیں جادو ان پر ہوگا یا کسی پہ نظر بد ہے, انہوں نے چلے جانا ہے کسی رافضی کے پاس, کسی بدتی کے پاس, کسی غلط عقیدے والے کے پاس. اب میں نے چھوٹا سا تھا تو میں تبلیغی جماعت میں گیا, گجرانوالہ قلعہ دیدار سے. تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے سنا تھا, ہم نے ان کے فین تھے. تو میں نے کہا یہ لوگ تو سخت ہیں, یہ تو تعویذ کو مانتے ہی نہیں. لیکن قلعہ دیدار سنگھ میں جو قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اشاعت التوحید کے بہت بڑے عالم, بزرگ عالم, وہ وہاں رش پڑی ہوتی تھی, تعویذ دیتے تھے, لوگوں کو دم کرتے تھے. تو میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا, تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو شرک ہے. انہوں نے کہا نہیں پتر, یہ شرک نہیں ہے, ان لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے میں یہ ہیلا کر رہا ہوں, ورنہ یہ کسی اور بدتی کے پاس چلے جائیں گے. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, حضرت فرما رہے ہیں. میں نے ان کی ادا کو اپنایا. میں نے قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی شمس رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ والے, تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اس چیز کو لے لیا. اب یہاں جو عورتیں آتی ہیں ان کا الگ پردے کا انتظام ہے. اچھا, ہماری طرف سے کوشش ہے پردہ ہو, پردہ بھی ہے. پھر مردوں کا الگ ہال ہے, کمرہ ہے پردے کا ہے. عورتوں کا وضو باتھ روم الگ ہے, عورتوں کے لیے اے سی ہے. پھر کھانا سب کو کھلاتے ہیں ہم. الحمدللہ جی وہ میں اپنی طرف سے, اللہ کا فضل ہے, وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے, ہم بھی دے رہے ہیں. تو اے سی بھی لگا دیا. پھر اس کے علاوہ بھی صفائی یہاں پہ ایسی ہے کہ ایسی الحمدللہ 5 سٹار انتظام ہے یہ سارا. کیوں کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے. پھر وہ لوگوں سے ہم ٹوکن کی فیس نہیں لیتے. ہمیں بلکہ ایک خاتون ابھی آئی امریکہ سے, انہوں نے دیکھا کہ عورتیں اس طرح گند پھیلا رہی ہیں, بچوں کو جوتوں سمیت, قدر نہیں کرتے نا صفائی کی ہمارے لوگ. تو وہ کہنے لگی حضرت ان سے پیسے لیں, ان کو فری میں یہ سہولتیں نہ دیں, یہ قدردان نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میں اگر ان سے 50 روپیہ بھی لوں گا نا تو یہ پھر شور مچائیں گے کہ دیکھو جی ہم سے پیسے لے رہے ہیں اور ہمیں جلدی بھیج نہیں رہے. تو یہاں تو 10 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. وی آئی پی کلچر نہیں ہے. کوئی مالدار آدمی بھی آ جائے, کبھی میں اس کو وی آئی پی پروٹوکول سے نہیں لاؤں گا, اپنی باری پہ آئے گا. کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے قرآن کی, اور ان کو لانا ہے ہم نے ان کی ترتیب سے. تو اس لیے اس چیز کو ہم نے خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے کہا ٹوکن کے پیسے نہیں لیتے, لیکن انتظام وی آئی پی ہے. کس ملک سے فنڈنگ آتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. میں نے اکابر کو پڑھا, اور اللہ کا فضل ہے مجھے تاریخ ازبر یاد ہے, اور میں نے اکابر کی زندگی کو پڑھا. میں نے کہا ہمارے اکابر نشست پہ بیٹھے ہوتے تھے, اللہ ان کو ہر طرف سے رزق پہنچاتا تھا. تو میں نے الحمدللہ اس عمل کو اختیار کیا, کچھ وظائف کیے, کچھ خاص اعمال بھی کیے کہ میں اسی کمرے میں جہاں بیٹھے ہیں نا یہیں بیٹھتا ہوں. بس پوری دنیا ادھر آتی ہے, اور یہیں پر میں باہر لکھ کے لگا دیتا ہوں. جب سے مسجد شروع کی, زمین بھی لی پورا, کسی باہر سے بندے نے کچھ فنڈنگ نہیں دی, عرب نے بھی نہیں دی, عجم نے بھی نہیں دی. اچھا, مسجد آپ نے شیبی صاحب کے نام پہ بنائی ہے. ہاں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنوائی ہے ساری کی ساری, شیبی خاندان, آپ نے ان کا نام یوز کیا؟ نہیں, شیبی خاندان جب میں نے زمین خرید لی تھی تو وہ آئے تھے, تو میں نے ان کے دعا کی برکت سے, اور وہ تشریف لائے
تو ان کی آنے کی برکت سے میں نے اس کو نام شیبی دے دیا. شیبی صاحب نے کبھی اس میں 1000 ریال بھی نہیں دیے اور کسی عرب نے بھی نہیں دیے, صرف پاکستان کے لوگوں نے. اور اس مسجد کے اندر جو لوگ علاج کرانے آتے ہیں, میرے علاج والے لوگوں نے سارا پیسہ لگایا ہے. میں باہر لکھ کے لگا دیتا تھا ہمیں مینارے کی ضرورت ہے, ایک عورت نے مینارے دونوں بنا کے دیے, اللہ نے مدد کی. میں لکھ کے باہر لگا دیتا تھا. آپ نے لگایا لکھ کے, انہوں نے خود دے کے خود دیے؟ خود میں نے سوال بھی نہیں کیا. میں نے کسی کو کبھی نہیں کہا. میں شرک سمجھتا ہوں کسی سے مانگنا. میں کہتا ہوں اللہ سے مانگے. میں کعبے کا دروازہ میرے پاس ہے, میں کعبے کے دروازے پہ جا کے روتا ہوں, اللہ سے مانگ کے آتا ہوں, جتنے مانگتا ہوں واپس آتا ہوں, مل جاتے ہیں, واللہ مل جاتے ہیں. اور پھر یہ مسجد پوری زیادہ تر عورتوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑے فخر سے بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو اللہ نے بڑی صفات دی ہیں. اور یہاں پر ایسی ایسی خواتین ہیں, وہ آ کر مجھے کہتی تھی آپ بتائیں ہمیں ہم کیا خدمت, کیونکہ انہیں ہماری نظر آتی تھی کہ لالچ نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا تھا کہ آپ پہ جادو فلاں نے کر دیا, یہ کر دیا. وہ کہتی تھی ہمیں بتائیں کتنا خرچہ ہوتا ہے ہم پہ جادو. میں نے کہا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. کہتی تھی وہ تو 5 لاکھ مانگ رہا تھا. میں نے کہا نہیں چھوڑیں اس بات کو. وہ کہتی تھی پھر آپ بتائیں مسجد کی کیا خدمت کریں. میں نے کہا کر دو جو کرنی ہے. کہتے ہیں آپ کام بتائیں. میں نے کہا یہ پنکھے لگانے ہیں مسجد کا, سارے پنکھے ہم دیں گے. تو اللہ کا فضل ہے, آج بھی اگر میں کہوں تو لوگ لاکھوں روپیہ ہمیں دیتے ہیں, لیکن میں فضول نہیں مانگتا. شیخ عبد الرحمن صالح الشیبی جو ہیں, ان کے ایک واقعہ بھی مجھے پتا ہے, تو وہ میں اس کی تفصیل آپ سے سنوں گا کہ کس طرح وہ انہوں نے آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتروائی اور کیا کہا. تو وہ انشاءاللہ سنتے ہیں. اس سے پہلے مجھے بتائیں نا کہ یہ پراڈو, لینڈ کروزر, یہ دوسری گاڑیاں, ڈی ایچ اے میں بڑا گھر, یہاں مورگا میں بڑا گھر, یہ کیسے بنایا آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عملیات کا کام تو میں نے 2007-8 میں شروع کیا, 8 کے بعد جی. اور جو لوگ پنڈی اسلام آباد کے ہیں, خاص طور پہ علماء, وہ تو علماء مجھے جانتے ہیں, بڑے سے کاروبار کر رہا ہوں. اور اسلام آباد کی ایک بڑی مارکیٹ میں چھوٹا کاروبار تھا جی, لیکن اس زمانے میں لوگوں کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. اس زمانے میں 1500 تنخواہ ہوتی تھی ایک بندے کی, جب میرے پاس الحمدللہ 10-10 ہزار روپے جیب میں ہوتا تھا کاروبار کا. چھوٹا کاروبار تھا لیکن اسلام آباد کی بڑی مارکیٹ میں تھا. پھر میں نے چھوٹی ایک دکان, پھر دوسری دکان, پھر میں نے اس دونوں کو دے کر ایک چھوٹی بڑی دکان, پھر میں نے وہ بھی دے کر ایک ذاتی دکان خرید لی اوپر, پھر میں نے وہ بھی بیچی. تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ 2008 میں میں نے کروڑوں روپے کی اپنی ذاتی دکان خرید لی ماشاءاللہ. اور پھر عملیات میں آنے سے نہ عملیات کا تعلق ہی نہیں تھا اس زمانے میں. میرے پاس موبائل, میں موبائل کا کاروبار کرتا تھا, اور یہ پنڈی اسلام آباد کے بڑے علماء نے پہلے موبائل مجھ سے خریدے ہیں اکثر میں, اور ان کو موبائل بڑے بڑے رقصن کے میں نے دیے. 97 کی بات ہے, 1997 میں میرا کاروبار موبائل کا تھا. اور میں نے یہ سٹون, یہ مجھے سارا تجربہ ہے الحمدللہ. میں نے یہ کاروبار کیا سٹون کا, چاندی کا, اور مجھے جو ہے ہوزری کے کام کا بھی تجربہ ہے. مجھے الحمدللہ پرفیوم کا فلی تجربہ ہے, اور نان الکوہلک بھی. اور موبائل کا کاروبار میں نے کیا. میں نے اللہ کا فضل ہے محنت کی ہے چھوٹی عمر میں. میں نے عالم کا کورس بھی جو کیا, تو میں نے مدرسے کا کھانا کبھی نہیں کھایا زندگی میں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. میں اپنا کھانا کھاتا تھا. اور میں نے اسی طرح جو ہے میں نے الحمدللہ کاروبار چھوٹی عمر سے کیا, اور وہ عمر میں نے ضائع نہیں کی. اور میں اسلام آباد کے جو مین بڑی مارکیٹ ہے اس کے آج بھی تاجر میری عزت کرتے ہیں کہ میں نے چھوٹی عمر وہاں گزاری اور بڑی بہترین گزاری, تبلیغ کے انداز میں, بیان کے انداز میں, اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے انداز میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ میرے پاس اس وقت بھی موبائل ہوتا تھا 97 میں, اور اس کے فوری بعد تھوڑے عرصے بعد میرے پاس گاڑی بھی ہوتی تھی. اور میں بڑے بڑے علماء کا اکرام اس وقت بھی کرتا تھا, کھانے مجھ سے آ کے کھاتے تھے, اور میں الحمدللہ بہترین ان کو معاونت بھی کرتا تھا. اسلام آباد کے کئی مدرسے جو شروع میں, بڑا مدرسہ فریدیہ ہمارے سامنے بنا, محمدیہ ہمارے سامنے بنا, آپ پوچھئے میں ان کے ساتھ اس وقت بھی تاجروں کو تعاون کراتا تھا. تو اللہ کا فضل ہے میں نے غربت نہیں دیکھی. عملیات میں آنے سے پہلے بھی ہمارے پاس گاڑی تھی, ہمارے پاس بہترین موبائل, بہترین زندگی تھی. اور میں نے کبھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں نے فقر کی یا غربت کی زندگی دیکھی ہو, یا میں نے کسی سے ادھار لیا ہو, یا کسی کے پیسے کھائے ہو. یہ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کلیئر کر دیں, کیونکہ سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ یہ سارا انہوں نے عملیات سے تعویذ بیچ کے یا لوگوں سے لوٹ کے, تو یہ ساری چیزیں. اچھا ایک چیز آپ کو ایک چیز بتا دوں,
2002 میں پرویز مشرف صاحب نے یہ فائلر کا نظام زبردستی مسلط کیا تاجروں پہ. تو میں 2002 میں میری جو کمپنی تھی وہ رجسٹرڈ ہوئی اور میں وہ رجسٹرڈ ہو کر انکم ٹیکس کو فائلر بنا اور ٹیکس دینے لگا. 2002 سے میں ٹیکس دے رہا ہوں. میں چیمبر آف کامرس اسلام آباد کا ممبر ہوں اور اللہ کا فضل ہے عملیات میں 2008 کے بعد آیا اور ٹیکس میں دے رہا ہوں کب سے؟ 2002 سے. اور میری کمپنی رجسٹرڈ ہے اور آج بھی میرا کاروبار ہے اسلام آباد میں اور آج بھی میں اسی نام سے رجسٹرڈ ہے اور اللہ کا فضل ہے اس میں برکت ہے. اور آگے بڑھتے بڑھتے میں نے گاڑیوں کا بھی بہت کام کیا اور اللہ کا فضل ہے مجھے اس کے بعد میں نے راتوں رات گاڑیاں نہیں خریدی یہ بڑی. پہلے چھوٹی گاڑیوں سے یہاں پہنچا ہوں, پھر چھوٹے گھروں سے یہاں پہنچا ہوں. لیکن لوگ کل نہیں دیکھتے, آج دیکھتے ہیں. کل کی محنت دیکھیں. ہر بڑے عالم کی پہلے کی محنت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محنت سے ملتا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا کاروبار ہے, آپ کا نظام سارا وہیں سے چلتا ہے, گاڑیاں وہیں سے آتی ہیں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ فائلر ہے. اب یہ بھی سننے والوں کو بتا دیں کہ ماہانہ آپ کی انکم کتنی ہے, لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مجھے پوری دنیا میں لوگ بلاتے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. لوگ مجھے ابھی بھی واللہ, ابھی مجھے آسٹریلیا والے, ابھی مجھے موراکو والے, ابھی مجھے اس کے علاوہ اور عرب کنٹریز میں مجھے منتیں کر رہے ہیں, اسپانسر بھیجے ہوئے ہیں, مجھے کہتے ہیں یہ پیسے لے لیں ٹکٹ کے, آپ سارے ہوٹل آپ کے کر رہے ہیں. مجھے وہ پیسوں کے انبار دینے کو تیار ہے. میرے پاس ٹائم نہیں, میں لالچ نہیں کرتا, لیکن میں جس کے لیے جاتا ہوں پھر اسی کو ٹائم دیتا ہوں. تو میرے پاس دیکھیں لوگ اب ہدیہ دیتے ہیں. اب تو اتنا اللہ نے کرم کر دیا ہے کہ لوگ آتے ہیں میرے لیے دیسی انڈے لے کر. میرے پاس غریب لوگ عورتیں اور بوڑھی عورتیں, میں ان کو اتنی عزت دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے لہسن لے کر آتی ہیں دیسی. وہ کہتی ہیں یہ پیر صاحب لہسن ہے. میں نے کہا الحمدللہ. میں ان کو دعا دیتا ہوں, پھر میرے لیے دیسی انڈے. تو ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دیتا ہے مجھے, اور اللہ کا فضل ہے اب تو اللہ نے فتوحات کی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے پیچھے 20 سال 25 سال کی محنت ہے, 30 سال کی. لوگ اس کو نہیں دیکھتے. تو آج مجھے دیکھیے ہدیہ بھی مل رہا ہے, پھر ہمارا اور بھی نظام بہت زیادہ الحمدللہ مستحکم ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے دھوکہ فراڈ یا مسجد مدرسے کا پیسہ کبھی نہیں کھایا اور انشاءاللہ موت تک کبھی نہیں کھاؤں گا, نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے گھر پہ لگے گی, اللہ کے بندوں پہ لگے گی ماشاءاللہ. بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی جہاں ہر طرف یہ چیزیں پھیل چکی ہیں کہ عاملین دھوکہ ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, فراڈی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کا اخلاص ہے اور قرآن کو پھیلانے کی, قرآن کی دعوت کی برکت ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس ماشاءاللہ آتے ہیں, جمعے کو بھی اور اتوار کو بھی. آگے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں نے ویڈیو میں پہلے ذکر کیا تھا کہ شیخ عبد الرحمن صالح الشیبی ذات میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جب آپ کو انہوں نے اپنے گھر مدعو کیا کھانے پہ, تو جب آپ گئے تو جاتے ہی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ آپ کی انگلیوں پہ دیکھا اور کہا کہ یہ انگوٹھی اتار کے مجھے دے دو. کہا کہ مجھے اس انگوٹھی میں کچھ نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی مخلوقات نظر آ رہی ہیں. تو وہ ذرا ہمیں پورا واقعہ سنائیں کہ وہ کیسے تھا. اچھا, یہ بات تو آپ جو کہ خود موجود تھے اور آپ دیکھ بھی رہے تھے اور آپ کے پاس شاید محفوظ بھی ہوگا وہ ویڈیو کی شکل میں, تو لیکن اس کو ہم شیئر نہیں کرتے. دیکھیں چابی بردار کعبہ صحابہ کی اولاد ہے اور میری تو خواہش تھی بچپن سے کہ میں اس خاندان سے ملوں. اللہ نے ملا دیا, ان کے گھر کا علاج کیا میں نے, ان کی بیٹیوں کا, بہنوں کا, الحمدللہ. تو وہ پھر میرے قریب ہو گئے. اب میرے ساتھ بے تکلف ہوئے بہت سے یہاں تک کہ یمن میں جا کے میں نے ان کو چلہ بھی کرایا. تو جب وہ انگوٹھی میں نے افریقہ میں اس پر پڑھائی کی تھی, وہ سٹون تھا زمرد کا, خاص قسم کا. اس پہ میں نے ایسی پڑھائی کی تھی کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے شیطان, جادوگر, جنات وہ آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے. اور میری وہ خاص پڑھائی ہے. لیکن ہر چیز ہم سینہ بسینہ منتقل کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں سینے میں رہیں گی, آہستہ آہستہ دیں گے اپنے شاگردوں کو بھی. تو وہ کیا ہوا کہ میں اب اللہ کا فضل ہے دنیا کو دے رہا ہوں بہت سی چیزیں, اور جو قدر کر رہا ہے تو اللہ اس کو فیض دے رہا ہے. نقدری بھی تو کرتے ہیں, وہ تو نبیوں کی بھی لوگوں نے کی ہے, صحابہ کی بھی کی ہے, تو آج بھی کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں کی. تو ہم کیا چیز ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے سامنے بیت اللہ کے چابی بردار شیخ عبد الرحمن بن صالح اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا یہ انگوٹھی دو. مجھے ان کو فیل ہو گیا چونکہ ان کے پاس بھی ایک روحانیت ہے اور ان کی نسل میں چلی آ رہی ہے. تو صحابہ کی اولاد ہے, چابی بردار کعبہ, ایسے کعبے کے متولی ہیں.
تو مجھے کہا یہ انگوٹھی دے دو، مجھے اس میں فیل ہو رہا ہے کہ غیبی مخلوق کے پیرا ہے اس پہ اور آپ کے ارد گرد پیرا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں دے سکتا، میں نہ کر رہا تھا اور وہ اصرار کر رہے تھے۔ تو آخر میں نے کہا یہ بہت سخت ہے، جیسے یہ رنگ ہے، میں نے کہا یہ بہت سخت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا اور وہ اندر گیا اور وہ لوشن لے کر آیا، اور وہ لوشن انہوں نے میرے خود یہاں لگایا اور میری رنگ اتار لی، اور مجھے کہا یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا چلیں آپ لے لیں۔ تو انہوں نے ان کا انداز میرے ساتھ ایسے بے تکلفی کا تھا کہ آپ نے بھی پوچھا نا مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ کا فضل ہے سارے بڑے ایسے ہمارے ساتھ بے تکلف ہیں، اور کعبے کا متولی آپ دیکھیں کیسا بے تکلف تھا، کیونکہ میرے دل میں سب کی عزت ہے، میں کبھی غیبت نہیں کرتا، مجھے آپ کبھی بھی غیبت کرتے ہوا نہیں دیکھیں گے۔ جو علماء، جو دیندار غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ ان سے دین کا کام نہیں لیتے۔ میں نے جس بڑے عالم کو دیکھا ہے وہ کبھی غیبت نہیں کرتا، تو غیبت میں نے کبھی نہیں کی، میں اس لیے پیٹھ پیچھے بھی برائیاں نہیں کرتا، تو اس لیے سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور جس دن میں نے غیبت شروع کر دی تو لوگوں کے دلوں سے میری محبت نکل جائے گی۔ تو چابی بردار کعبہ الحمدللہ وہ میرے بڑے محبت کرنے والے ہیں اور مجھے بہت تحفے دینے والے ہیں۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اور انہوں نے مسجد میں پیسہ بھی 1000 ریال بھی انہوں نے نہیں لگایا ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سن لی ہیں۔ حضرت نسبت آپ کی کن کن سے ہے؟ آپ کو خلافتیں اور اجازتیں کہاں کہاں سے ہیں، کن کن سے ملی ہیں؟ تفصیل ہمیں بتائیں پوری۔ دیکھیے، جو میری نسبت ان کے قبیلے سے ہے، زمانہ کھا رہا جن کے وسیلے سے ہے۔ ہماری بڑی نسبت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ میں ان کے قبیلے سے بھی ہوں، لیکن ہماری اللہ والوں سے جو نسبت ہے ان میں بہت سے اساتذہ ہیں حدیث کے بھی، لیکن اگر حدیث میں آپ دیکھیں تو میں نے مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے میں نے بخاری تک حدیث پڑھی۔ پھر مولانا عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو احراری تھے، اور مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ان سے میں نے بخاری کی سند لی دوسرے نمبر پہ۔ پھر میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہیں، جو عالم اسلام کے مفتی ہیں، حضرت نے مجھ سے دارالعلوم کراچی میں اپنے دفتر میں مجھے اجازت حدیث بھی دی اور سند حدیث بھی دی۔ تو مفتی عبد المنان صاحب ان کے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ گئے تھے، جو نائب مفتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ سند پہ نام میں لکھتا ہوں، تو آپ مجھے پین دیں اور پیپر یہ دے دیں۔ مفتی تقی صاحب نے فرمایا نہیں، میں اپنے ہاتھ سے لکھوں گا۔ تو میرا نام اور میرے والد صاحب کا نام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تو میں نے اس کو چوما۔ میں نے کہا حضرت یہ سند سے زیادہ آپ کے ہاتھ کی رائٹنگ کی میرے لیے جو میرا اعزاز ہے کہ اس صدی کے اندر شیخ الاسلام جس کو عرب و عجم عزت دیتے ہیں، وہ میرے جیسے بندے کا اپنے ہاتھ سے نام لکھ رہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، حضرت سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ رہتا ہے اور جاتا بھی ہوں۔ پھر میں نے جامعہ اشرفیہ کے مولانا فضل احمد اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت دے، وہ ہمارے بہت بڑے اکابر ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ مجھے فرمایا بیٹا آنا، میں آپ کو وہ اجازت حدیث اور سند دوں گا جو عالم اسلام کے سارے مشائخ کے سائن والی ہے، دستخط والی، وہ مجھے جامعہ اشرفیہ کی عطا۔ پھر مجھے انڈیا، پاکستان، دیوبند، سہارنپور، اور پھر اسی طرح افریقہ، پھر عرب کے بڑے بڑے مشائخ، پھر شام کے بڑے بڑے مشائخ، پھر مصر کے بڑے بڑے مشائخ سے میری اجازت حدیث ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے میری سنت حدیث مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ہے۔ آپ کی جو ہے وہ سنت حدیث میں مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے ڈائریکٹ عطا فرمائی۔ پھر مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حرم کعبہ میں بلا کے بخاری پڑھا کر 5 واسطوں سے نبی علیہ السلام تک سنت حدیث جاتی ہے۔ یہ اتنی واسطے کم والی سنت اس دور میں کم لوگوں کے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے۔ شام کے بڑے عالم، مصر کے بڑے بڑے عرب علماء کی سند حدیث ہے، ترکی کے بڑے بڑے علماء کی۔ پھر خلافت میں میرے پاس جو ہے جو مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور والے، انہوں نے مدینہ شریف میں میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اجازت حدیث اپنی نسبت خلافت عطا فرمائی، اور بڑی محبت سے خود ہی۔ اور اسی طرح حضرت مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میرے ساتھ تھے۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ترکی کونیا میرا ہاتھ پکڑ کے یوں دبا کر آنکھیں بند کر لی، 10 منٹ تک پڑھتے رہے،
مجھے فرمانے لگے میں نے آپ کو خلافت دے دی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے مولانا یونس پالن پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی محبت سے خلافت دی. اور زیادہ نقش بند کی خلافت جو میرے پاس ہے وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے شیخ مولانا محمود افندی نقش بندی ترکی رحمت اللہ علیہ، ان کو ملنا ناممکن تھا. میرے ساتھ جو لوگ گئے ان کو بھی کھڑکی سے کہا دیکھیں، مجھے اکیلے کو بڑی انٹرویو لینے کے بعد ان کو بڑی محتاط ہو کر انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیے، پھر مجھے کہا آپ جا سکتے. اور پھر ان کے شیخ اسماعیل آغا جو ان کے خلیفہ بڑے ہیں وہ میرے ساتھ تھے، تو مجھے ان کے پاس بٹھایا. انہوں نے مجھے خلافت بھی دی اور انہوں نے مجھے نسبت بھی عطا فرمائی، دعا بھی میرے لیے کی اور مجھے اپنی تفسیر ترک بھی عطا کی. تو وہ بڑی نسبت میرے پاس الحمدللہ ہے اور میں اس کو بڑی عالی نسبت سمجھتا ہوں. پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد اور 120 سال کے مولانا جمال الدین نواب شاہ گوٹکی کے وہ فوت ہو گئے ابھی، ان سے میں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے حدیث کی سند. پھر مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا غفران الدین سوات میں ایک گاؤں میں تھے، 110 سال کے فوت ہو گئے. میں ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے مجھے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں اجازت حدیث عطا فرمائی. مطلب اور بہت ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ جائیں گی، لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے دنیا میں کسی عالم کے ساتھ جس بڑے عالم کو تلاش کیا ہے اور نسبت ضرور لی ہے. انشاءاللہ. آپ نے ابھی یہ کہا کہ کچھ چیزیں سینے میں ہیں، ہم آہستہ آہستہ منتقل کریں گے، کچھ اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں. تو آپ کے شاگرد بھی ہیں جو علاج کے لیے بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوتا ہے کہ ہم پیر صاحب کے، پیر اقبال قریشی کے شاگرد ہیں، شاگرد خاص ہیں، ویڈیوز بھی بناتے ہیں تو وہ آپ کا نام استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ذرا وضاحت کریں کہ آپ کے شاگرد کون سے ہیں اور کیا وہ آپ کی یعنی کہ پوری سرپرستی میں کہیں بیٹھ کے علاج کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ کون ہے یا نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں. دیکھیے الحمدللہ ہمارے پاس حزب البحر کا چلہ ہوتا ہے ماہ سفر کے پہلے ہفتے میں. اس کا بھی ایک واقعہ میں آپ سے سنوں گا. جی اس میں بھی ہمارے پاس 400-500 لوگ آتے ہیں. پھر ہمارے پاس 150-200 کے قریب باقاعدہ کلاس ہے جو ہر مہینے آتے ہیں، چلہ لیتے ہیں. اس میں کچھ ریگولر ہیں کچھ نہیں ریگولر، لیکن جو ریگولر ہیں ان کو ہم شاگرد سمجھتے ہیں کہ یہ باضابطہ شاگرد ہے، باقی بھی آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. تو اللہ کا فضل ہے، ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں جو شاگرد ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو فون پہ اجازت حدیث بھی لیتے ہیں یا وظائف الصالحین کی بھی اجازت لے لیتے ہیں، ان کو بھی ہم نے اجازت دی ہے. اب وہ کہیں بھی بیٹھتے ہیں یا کسی کو دم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب پیر صاحب پیر اقبال قریشی صاحب کے ہم یا تو شاگرد ہیں یا ان سے ہم نے اجازت لی ہوئی ہے. اب اگر وہ ہمارا نام استعمال کرتے ہیں لیکن لوگ ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اچھا وہ شاگرد اگر قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور قرآنی اعمال ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پھر تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اگر وہ ادھر ادھر کی کوئی بات کر رہے ہیں جو خلاف شرع ہے تو میں آج بھی ان سے بیزار ہوں. آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پھر میرے ان کے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو میں قرآن و سنت بیان کرنے والا، قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، ابھی ایک بڑی تعداد ہمارے اکثر جو دور گاؤں کے ہیں، جو کہیں چوکیدار ہے، کہیں جو ہے نا کہیں ڈرائیور ہے، کہیں دفتر میں کلرک ہے، مثال دے رہا ہوں، لوگوں کو بتاتے ہیں جی وہ پیر صاحب تو ہمارے رشتہ دار ہیں. تو کہتے ہیں اچھا آپ کی تو گدی ہے، آپ کی تو ماشاءاللہ خانقاہ ہے، تو وہ دم کرتے ہیں تو آپ بھی کرتے ہوں گے. جی جی آپ ڈرائیور بھی دم کر رہے ہیں، اچھا آپ چوکیدار بھی دم کر رہے ہیں. اچھا مجھے ہاں میں یاد رکھیں سارے پیر بنے ہوئے ہیں. پیر کوئی منصب نہیں ہے. میں نے تو پیر اس لیے لکھا کہ مجھے مولا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دن کال کی. انہوں نے کہا پیر صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے پیر بن گئے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں پیر کدھر بن گیا ہوں. میں تو پیر اس لیے لکھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے صغیر کا کلچر ہے کہ لوگ مفتی صاحب کی نہیں سنتے، پیر صاحب کی سنتے ہیں، لوگ پیر پرست ہیں. تو میں نے لفظ پیر اس لیے لکھا. اگر میں مولانا لکھوں، مفتی لکھوں، کوئی اور لقب لکھوں تو لوگ کہیں گے نہیں وہابی ہے. تو میں نے لفظ پیر لکھا. اب مجھے جب جلسوں میں بلاتے ہیں تو پیر صاحب آئے ہیں تو پیر تو جاہل ہوتے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی. جب وہ دوسرے پیر آتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے. ہم قرآن حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ دنیا کی بڑی تعداد اس وقت قرآن و سنت سے جڑ گئی ہے.
یہاں ایسی ایسی خواتین، ایک امریکہ سے خاتون آئی، اس نے یہاں میرے اسی کمرے میں آ کر مجھے کہا کہ میں برقع پہنا ہی آپ کی وجہ سے ہے. میں تو وہاں پر ماڈل بنی ہوئی تھی، لیکن میں نے اتفاقاً رمضان میں آپ کی تفسیر سنی اور آپ کے وظائف مجھے اتنے اچھے لگے کہ میں نے سنتے سنتے جو ہے بس الحمدللہ قرآن سے جڑ گئی ہوں. اور اب مجھے قرآن، اچھا پھر وہ عورت کہنے لگی میں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، لیکن آپ کے وظیفے سن سن کے مجھے آدھا قرآن پاک کی تفسیر سمجھ آ گئی کہ آپ چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے ہیں. تو یہ دنیا میں بڑی تعداد ہے، اللہ کا فضل ہے، مرد عورتیں ہمارے وظائف کی برکت سے قرآن پاک سے جڑ گئے ہیں. یہ میری نجات کا ذریعہ ہے اور انشاءاللہ یہی میری نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. ابھی آپ نے تفسیر کا ذکر کیا اور جلسوں میں پروگرام میں جاتے ہیں تو پیر صاحب کا وہ ہوتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا، جو میں نے بھی پہلے کہا کہ یہ پیر اور یہ عامل کو تو جاہل سمجھا جاتا ہے، تو میں ایک اور بات بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ حضرت تقریباً 25-26 سال سے مسلسل تراویح پڑھاتے ہیں اور خود پڑھاتے ہیں. یہ ایسا پیر شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہو یا سنا ہو کہ جو تراویح خود پڑھاتے ہوں. ابھی جب حضرت سے میری بات ہو رہی تھی، حضرت نے بتایا کہ میں اسفار بالکل ختم کر دیتا ہوں رمضان میں. اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اسفار جو ہوتے ہیں، دعوتی اسفار ہوتے ہیں، وہ سارے ختم کر دیتا ہوں صرف رمضان کے لیے کہ رمضان میں مصلی خود سناتے ہیں، تراویح خود پڑھاتے ہیں. ابھی 2 سال سے 3 سال سے آپ نے بتایا کہ آپ کا بیٹے محمد عبداللہ اقبال جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھاتے ہیں، آدھی وہ پڑھاتے ہیں آدھی آپ پڑھاتے ہیں. تو اس سے پہلے مسلسل پوری تراویح حضرت پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے چینل پہ دیکھا ہوگا ان کا پورا ٹائٹل تفسیر 1 2 3 اس طرح کر کے پوری 30 پاروں کی تفسیر جو ہے، جو حضرت تراویح پڑھاتے ہیں وہی پھر مختصر 10-15 منٹ کے اندر پورے خلاصہ، پورے پارے کا، سوا پارے کا، وہ تراویحوں کے بعد خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تفسیر بھی ہوئی ہے. پھر آپ کے ابھی اس سال تو آپ نے اتنا رمضان میں برکتیں لوٹی ہیں کہ فجر کے بعد سورہ یوسف کا پوری تفسیر وظائف کی شکل میں ماشاءاللہ کر دی. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ ایسے اللہ والے ہمیں نصیب ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے ماشاءاللہ کہ جو تراویح خود پڑھاتے ہیں، نمازیں خود پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور پوری تفسیر. حضرت باتیں بہت کرنے والی ہیں، بہت سارے سوال ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا قیمتی وقت لیں گے، پھر اس میں سوال رکھیں گے. ابھی کچھ مزید اور بھی سوال ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے کر لیتے ہیں. ابھی تفسیر کا جیسے ذکر ہوا، تراویحوں کا ذکر ہوا، تو اس میں یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے، سوال آتا ہے کہ آپ تفسیر بیان کرتے ہیں اور ڈیلی آپ کا مغرب کے بعد درس بھی ہوتا ہے، درس قرآن جو ہوتا ہے آپ نماز کے بعد آپ خود دیتے ہیں، وہ بھی، اور تراویحوں کے بعد جو خلاصہ آتا ہے وہ بھی، اور جو ڈیلی کی تفسیر ہے اس میں آپ یہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس کو وظائف کی شکل کیوں دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں اللہ کا فضل ہے مدرسے میں نے سیاہ ستہ کے علاوہ بھی فن کی کتابیں پڑھائی ہیں 10 سال تقریباً. میں نے بخاری شریف بھی، ترمذی بھی، ابن ماجہ بھی، ساری مشکات بھی، اور میں نے جو اور دیگر کتب، تقریباً مجھے 30 سال ہو گئے ہیں تفسیر کے ساتھ جڑے ہوئے. اور اس 30 سال میں مجھے تفسیر کے ساتھ، اور میں الحمدللہ آج تک تراویح نہیں چھوڑی، خود پڑھاتا ہوں. 30 سال اس کو بھی ہو گئے، اور 30 سال ہی مجھے تفسیر، چونکہ میرا تھا کہ قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ تفسیر کو سمجھوں. پھر اللہ کا فضل یہ ہے کہ مجھے تفسیر کا ذوق شروع سے تھا، تو جب میں مدرسے میں بھی تفسیر پڑھاتا تھا تو دیگر لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے، اور عورتیں بھی، عورتوں کو جب پڑھاتا تھا یا مردوں میں پڑھاتا تھا، تو اللہ کا فضل ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو تفسیر کا اللہ نے مجھ پہ ایسا کھولا کہ میں نے جب دیکھا کہ ہمارے انٹرنیٹ پہ جتنے وظائف بتانے والے ہیں وہ جھوٹے قصے سنا رہے ہیں، جھوٹے وظیفے بتا رہے ہیں، کمزور باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ باتیں ختم ہونی چاہیے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا چاہیے. پھر میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی زندگی ساری قرآن کی تبلیغ میں گزری، قرآن کا پیغام پہنچانے میں. پھر میں نے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا، تو میں نے کہا میں بھی قرآن پاک ہی کا پیغام پہنچاتا ہوں لیکن وظائف کی شکل میں. اب لوگ سن لیں گے، اگر میں تفسیر کی شکل میں پہنچاؤں گا لوگ نہیں سنیں گے. تو میں نے اللہ کا فضل ہے یہ پہلی مرتبہ، آپ پورے نیٹ کی دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں وظائف کی شکل میں تفسیر کا کبھی نہیں ملے گا. یہ فرسٹ ٹائم میں نے شروع کیا. اب ہمارے وظائف میں خود ریسرچ کرتا ہوں، ترجمہ، تفسیر، شان نزول، پھر وہ چیزیں بالکل صحیح ہوتی ہیں اور وہ وظیفہ تھک جا کے بیٹھتا ہے وہاں پہ. تو اللہ کا فضل ہے کہ میں کئی تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں.
अलूसी रहमत अल्लाह अलैह, इब्ने कसीर रहमत अल्लाह अलैह, राजी रहमत अल्लाह अलैह, मुफ्ती शफी साहब रहमत अल्लाह अलैह, कुर्तुबी रहमत अल्लाह अलैह, मैं बयानुल कुरान, अच्छा मैं अब्दुल कादिर जो मुहद्दिस देलवी रहमत अल्लाह अलैह, हम इन तफासिर को देखते हैं अक्सर को, फिर मैं मुताला करके उनमें से सब चीजों को जमा करता हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने इतना खोल दिया है कि कुरान पाक का तफसीर का वज़ाइफ का हम पर कोई एक आयत भी मेरे सामने आती है, मैं उस पर तर्जमा तफसीर और पूरा बयान और उसका वज़ाइफ बता सकता हूँ, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े लोग जो है ना, जो आमिल बने हुए हैं, मैं अपने आप को आमिल नहीं कहता, मैं कुरान का खादिम हूँ, मैं आमिल नहीं हूँ। मैं अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ ये आमिल छोड़ दो। सऊदीया में एक बंदे ने मुझे कहा मैं आमिल हूँ, अल्लाह का फजल है, मुझे सऊदी भी आमिल मानते हैं। मैंने कहा अच्छा, कहता अकामा देखे, उस पे आमिल लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो मजदूर को आमिल कहते हैं तो तुम्हारे पास तो अकामा है मजदूर का, आमिल का। आमिल कोई नहीं है, हम कुरान के खादिम हैं, कुरान से इलाज करते हैं, कुरान के वजीफे बताते हैं, कुरान की तफसीर लोगों को कुरान से जोड़ते हैं, ये है हमारी खिदमत, और अल्लाह शायद इस पे बख्श दे हमें। और दूसरी बात है, अब बड़े बड़े लोग हमारी नकल कर रहे हैं, हमारे वजीफे लेते हैं, अपनी चैनल पे बता रहे हैं, और वो सारे अब शब्दों से और झूठी बातों से हट के कुछ हमारे वजीफे बता रहे हैं, कुछ झूठी बातें बता रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है, हमने आवाम को कुरान से जुड़ने वाले वजीफे बताए। मेरे हाथ पे कई हिंदू मुसलमान हो गए, कई सिख मुसलमान हुए हैं। अभी कई सिख फैमिलियां मुझे बाहर यूरोप अमेरिका से राब्ते में रहती हैं, मेरे वज़ाइफ करती हैं, कहती हैं अब हम पढ़ ना सके। मैंने कहा सुन लिया करो खाली। और अल्लाह का फजल है, बहुत से लोग जो है वो सहाबा से मोहब्बत करने वाले बने, बल्कि वो कहते हैं जी आपके वजीफों से हमें पता चला कि अबू बकर सिद्दीक को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बुरा कहना कौन सा दीन है? कहते हैं हमारे तो लोग कहते थे अबू बकर गलत है। मैंने कहा नहीं, सहाबा से प्यार करो और वजीफे का असर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तबलीग का अंदाज बेहतर है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, माशाल्लाह। अभी आपने हिज़्बुल बहर का जिक्र भी किया, आपके यहाँ 3 रोज़ा ये चिल्ला इत्काफ भी होता है हिज़्बुल बहर का। तो यहाँ एक बुजुर्ग आए थे हिज़्बुल बहर में, जब वो जा रहे थे तो वो अपने तासुरात बयान कर रहे थे, तो उसमें एक बुजुर्ग ने नबी इस्लाम को ख्वाब में देखा था, वो भी जरा थोड़ा सा बताएं कि वो क्या थे। असल में मैं तो एक अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए बैठा हूँ, कमजोर हूँ, खताओं का पुतला हूँ, बेशक गलतियां हमें हैं, लेकिन नीयत सही है। देखिए एक दो चीजें होती हैं। यूसुफ बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो वफात के वक्त कहने लगे या अल्लाह मैंने 60 साल हदीस पढ़ाई है, लेकिन ये नहीं कहता इखलास है, लेकिन एक बात दावे से कहता हूं कि तेरा पैगाम तेरे बंदों तक मैंने सही पहुंचाया। इखलास का दावा नहीं करता। अब मेरे अंदर 100 खामियां हैं, लोग कहें ये 100 खामियां, मैं कहूंगा 10,000 है, लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक कभी डंडी नहीं मारता था। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। मैंने मिंबर पे भी हक बयान किया है हमेशा, मैंने अमलियात के मैदान में भी, मेरे सारे वज़ाइफ में देखें मैंने कभी डंडी नहीं मारी। मैं खरी बातें करता हूं, तौहीद और सहाबा का मकाम, खत्म नबूवत का पैगाम। तो देखिए हिज़्बुल बहर जब मैंने शुरू किया, माए सफर में हर साल पहले हफ्ते में हमारे यहाँ 3 रोजा इत्काफ होता है, हर साल माए सफर में मैं चिल्ला कराता हूँ, और जो भी चिल्ला करता है ऐसा मजबूत हो जाता है ना कि वो फिर जादूगरों का मुकाबला कर सकता है। जिसके घर में जादू जिन्नात सारी जिंदगी ना खत्म हो, वो एक चिल्ला हमारे यहाँ 3 दिन का करे, घर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर औरत मर्द अपने घर से एक बंदा भेज दिया करें। अभी माए सफर आ रहा है, मुहर्रम में आके हमारे पास नाम लिखवा दे और सफर में आके 3 दिन गुजार ले। तो पहला चिल्ला था वो। और अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल है कि हमें अब्बुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से कल्बी रूहानी मजबूत निस्बत है। इस वक्त पाकिस्तान में ये निस्बत बहुत कम लोगों के पास है। मैंने बाकायदा तौर पे वो शेख महमूद अफंदी रहमतुल्लाह अलैह से भी ये निस्बत ली जो उनके पास शाज़ली निस्बत थी। असल मैंने मिस्र के बहुत बड़े आलिम से ये निस्बत ली। तो मैंने हिज़्बुल बहर का हर साल, मुझे लोग कहते थे, मैंने फिर शुरू किया जब पहले साल, वो जो आप वाक़या सुना रहे हैं, हमारा पहला साल था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला परवाने आगे 300 बंदा यहाँ जमा हो गया पूरी दुनिया से। तो मैंने कहा ये तो मस्जिद हमारी छोटी पड़ गई है, और अब हमें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह और जगह दे दे साथ वाली। बहुत महंगी जगह है लेकिन अल्लाह देगा इंशाल्लाह। फिर अगले साल उससे भी ज्यादा हो गए, अब उससे भी ज्यादा हो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान में हिज़्बुल बहर का
اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، سب سے بڑا اجتماع ہمارے پاس ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ مجھے عورتیں بڑی تعداد میں کہتی ہیں پوری دنیا سے ہم بھی آنا چاہتی ہیں 3 روزہ اجتماع میں نے کہا نہیں، عورتیں گھر میں، اللہ کا حکم ہے، مرد آئیں، ہر عورت اپنے مرد کو بھیج دے، میری طرف سے اسے گھر اجازت ہے، ہم یہاں فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، جو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے ہم اس پہ ہی چلیں گے۔ تو الحمدللہ اس پہلے اجتماع میں وہ بزرگ مردان کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی عمر کتنی تھی؟ 80-90 سال، سفید ریش۔ انہوں نے مجھے کہا دعا سے پہلے کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں ایک کارگزاری بتا دوں۔ میں نے کہا شاید کارگزاری سنائیں گے، تو میرے پاس آ کے محراب میں انہوں نے کھڑے ہو کے بتایا کہ میں رات کو جب حزب البحر کو ختم کیا یا شیبی مسجد میں بیٹھ کے، اور میں آخری حزب البحر کی گنتی پوری کر رہا تھا، تو وہ ختم کر کے میں سو گیا، تو خواب میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد شیبی کے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں 2 زانوں بیٹھا ہوا ہوں اتحیات کی شکل میں، اور حضور علیہ السلام کے پاس شہد ہے اور وہ آپ مجھے دے رہے ہیں کہ یہ ان سارے حزب البحر کے شرکاء میں تقسیم کر دو۔ میرے تو آنسو نکل آئے کہ میں اس قابل کہاں کہ گنبد خضرا سے ہماری اللہ رب العزت جو ہے تائید فرما رہے ہیں۔ تو وہ شیخ الحدیث فرمانے لگے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور حضور آپ کو شاید دے رہے ہیں، آپ ہم میں تقسیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حزب البحر آپ کی نسبت سے گنبد خضرا سے نسبت قائم ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے اکابر کی برکت سے، جن اکابر کے قدموں میں بیٹھ کر، جن کے جوتے اٹھا کر ہمیں یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے، وہ نسبت ہماری اعلیٰ ہے۔ ہم بے شک کم ظرف صحیح، کم تر صحیح، چھوٹے صحیح، لیکن ہمارے بڑے بڑے تھے، اور ان بڑوں کی برکت سے اللہ ہمیں بڑا بنا رہا ہے۔ سوال بہت سارے ذہن میں آتے جا رہے ہیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین تک یہ چیزیں پہنچ جائیں تاکہ غلط فہمی اور یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ آپ کے یہاں حزب البحر میں لوگ آتے ہیں، وہ اپنے تاثرات بھی بیان کرتے ہیں، یہاں علاج والے اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی، یا شادی کی رکاوٹیں ختم ہو گئی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا بیٹا دیا، یا بیٹی نہیں ہو رہی تھی بیٹی دی، جادو کے مسائل تھے، رزق کے، کاروبار کے مسائل تھے، وہ سب آ کے بتاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کو نیٹ پہ کیوں نہیں لگایا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ بھی آ جائے، بہت سے لوگ آتے ہیں، ان سے انٹرویو کر کے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں، رش ہوتی ہے نا چونکہ بہت۔ دیکھیے بات یہ ہے، اللہ کا فضل ہے، یہاں بڑی تعداد میں بے اولاد جوڑوں کو اللہ اولاد دیتے ہیں۔ میں ہمارے خاص وہ قرآنی آیات ہیں پینے کے لیے دیتے ہیں، کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے، جادو نسلی ختم ہو جاتا ہے، جنات بڑے بڑے یہاں ختم، یہاں کئی لوگ آ کے خالی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں اتنی روحانیت ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ جب یہ مسجد بن رہی تھی نا، خالی پلاٹ پہ خواب میں نے دیکھا تھا، اور میں نے جامعہ اشرفیہ سے وہ خواب کی تعبیر منگوائی تھی، تو جامعہ مولانا فضل احمد اشرفی صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے 2 قبریں ہیں باہر گیٹ کے ساتھ، یہ اس وقت خالی پلاٹ تھا، 2 قبریں ہیں، اور اس طرف پانی کا نلکے بہ رہے ہیں، پانی ان میں سے نلکے جاری ہیں۔ تو میں نے کہا یہ خواب کیا ہے، ابھی زمین خریدی ہے، تو مجھے انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہاں پہ 2 قبریں جو آپ نے دیکھی ہیں کہ ایک سکندر بادشاہ کی ہے اور ایک ایوب علیہ السلام کی ہے، میں نے یہ دیکھا، اس پہ باقاعدہ فرشتے نے آواز سے کہا کہ یہ سکندر بادشاہ، یہ ایوب علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد جو یہاں بنے گی نا، اس وقت شیبی نام نہیں تھا، اس وقت ہم نے البدر مسجد رکھا تھا، چابی بردار کعبہ آئے تو شیبی رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ آپ نے خواب دیکھا ہے وہاں دین کے بڑے بھی آئیں گے، دنیا کے بڑے بھی آئیں گے۔ اچھا، پھر یہ جو نلکوں سے پانی بہ رہا ہے، یہاں آنے والوں کو اللہ شفا دے گا۔ اچھا، اس وقت ایک بندے نے لاہور کے اندر اپنے رسالے میں میرے خلاف لکھا کہ دیکھو جی، راولپنڈی کے ایک عامل نے لکھا ہے کہ یہاں میرے قدموں میں علماء اور بادشاہ بیٹھیں گے۔ تو میں نے تو اس کو جواب ہی نہیں دیا، لیکن آج اللہ کا فضل ہے، دنیا کے بڑے اور دین کے بڑے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، تو یہاں آنے والوں کو شفا بھی اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ جو اولاد ہے اللہ ان کو دے رہا ہے، جادو کا توڑ ہو رہا ہے، جنات کا۔ یا جمعے میں لوگ صرف بیان سننے آتے ہیں، میرے سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں دعا جب تک نہ کرا لوں جاتے نہیں ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ دعا جب کرتے ہیں ہمارے پورا ہفتہ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ایسے دعا کے الفاظ ہیں آپ کے،
اور الحمدللہ ایسے ہوتا ہے. میں کیونکہ مدینے میں بھی مانگتا ہوں, مکے میں بھی, یا اللہ تو میرے اس عمل میں تاثیر پیدا کر دے, تو میرے سے علاج کرانے والوں کو شفا دے دے, میرے ساتھ منسلک لوگوں کو ہدایت دے دے, مجھے بھی ہدایت دے دے. تو اب کیا ہوا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, تو اب ان لوگوں کا میں تشہیر اس لیے نہیں کرتا کہ جادو کسی کا ٹھیک ہو جاتا ہے, جنات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اولاد ہو جاتی ہے, اور اس کے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ نے میری پردے کو رکھ لیا کہ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو شفا دے دی, تو نے میری علاج رکھ لی. تو اب میں اگر تشہیر کروں گا کہ یہ کینسر کا مریض مجھ سے ٹھیک ہوا, یہ جادو کا علاج مجھ سے ہوا, اولاد اس کی مجھ سے ہوئی, تو یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کرنے والا ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے. میں کبھی لو میرج کے کام بھی اس لیے نہیں کرتا. یہ دعوے میں نہیں کرتا, نہیں جی 10 دن میں کام ہوگا, نہ میں یہ چیزیں خلاف شریعہ ہیں, خلاف شرع ہیں یہ. اور یاد رکھیں دعویٰ 10 دن میں کام, 5 دن میں گارنٹیڈ کام. میں کہتا ہوں بھائی جاؤ اس گلی سے نکل جاؤ. نہ مجھے لالچ ہے پیسوں کا, اللہ کا فضل ہے مجھے کبھی لالچ پیسے کا نہیں ہوا, اور نہ میں گارنٹی اور نہ دعوے. اور اللہ کرے گا ہم آپ کو رہنمائی کریں گے, اور اللہ کا فضل ہے 80% لوگوں کا کام ہو جاتا ہے, لیکن کرتا اللہ ہے. اور میں دعویٰ اس لیے نہیں کرتا کہ آج میں دعویٰ کروں, یہ ویڈیو چڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے سے وہ شفا چھین لے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ بڑے بڑے یہاں پہ علماء اور سارے یہاں آپ کے پاس آتے ہیں, تو اصل میں اس کے پیچھے یہ خواب ہے جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ دین کے بڑے بھی آ رہے ہیں اور دنیا کے بڑے بھی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ابھی کیونکہ آپ عملیات کی فیلڈ میں ہیں, آپ بھلے اپنے آپ کو عامل نہیں کہتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں. آپ کو حضرت مولانا مکی الحجازی صاحب نے شیخ الوظائف کا لقب بھی دیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں. تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ جنات کے حوالے سے تھوڑا سا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں, وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے یا وہ جنات پیتے ہیں یا جنات کھاتے ہیں؟ کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے, تو میں نے ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں, سرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تیزاب پی جاتے ہیں, اور یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں, اس طرح کے جانور جو ہیں, زہریلے جانور ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کھاتے ہم ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ جنات کی بہت بڑی ایک تعداد ہے, اصل میں ان کے پیٹ میں جاتا ہے, اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہم تیزاب پی جائیں, ہم زہر کھا لیں, یا ہم گندے کیڑے مکوڑے کھا لیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے, یہ جنات کھاتے ہیں, یہ کیا ترتیب ہے, اور جنات پرانے سے پرانا کتنا جنات کی عمر ہوتی ہے؟ دیکھیے جنات کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بندے تیزاب پیتے ہیں, کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں, تو یہ تو در حقیقت شعبدہ ہے. اسے کہتے ہیں سحر اعین الناس, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں چونکہ انہوں نے شعبدہ, اور یہ ایک وہ بھی کیمرے کے سامنے زیادہ تر ایسے لوگ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی ٹرکس ہوتی ہے. اور ریئل میں انسان جو بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھائے گا تو شیطان ساتھ کھائے گا اس کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری سحر اعین الناس میں ہیں, اور اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں. پھر یاد رکھیے جس کے پاس علم ہوگا اور جو باقاعدہ طور پہ سیکھا ہوا ہوگا اور جو صحیح نسبت والا ہوگا, اسے ایسے الٹے سیدھے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آپ کو نہیں کہے گا نہیں جی فلاں نے آپ پہ جادو کیا ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں فلاں نے آپ پہ کیا, فلاں گملے میں پڑا ہوا ہے, فلاں بستر کے نیچے پڑا ہوا ہے, یا یہ آپ تیزاب میں پی سکتا ہوں میں. یہ سب ٹرکس ہیں. اسے کہتے ہیں نظر بندی, اسے کہتے ہیں ہیپناٹائز کرنا کسی کو. یہ ٹرکس ہوتی ہیں, یہ ریئل میں نہیں ہوتا. جنات جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے, قرآن کا آرڈر ہے قرآن پاک کا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں, تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ بات. پھر جنات آپ کے سامنے ظاہر بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. جیسے اب میں کئی دنیا میں گھوما ہوں, میں کوئی کاف کے پہاڑوں میں گیا ہوں, میں افریقہ کے جنگلوں میں گھوما ہوں, میں صحراؤں میں گھوما ہوں, میں ملکہ بلقیس کا جہاں محل تھا وہاں گیا ہوں, جہاں سلیمان علیہ السلام جنوں کو قید کرتے تھے یمن کے ان پہاڑوں میں گیا ہوں. دیکھیے میں گھومتا ہوں, میں جاتا ہوں, مجھے اللہ رب العزت نے ایسے اسباب دیے ہیں. میں نے جنات کو بڑے ریسرچ کر کے دیکھا ہے اور بہت ان کو محسوس کیا ہے, اور میں نے ان کی شکلیں چینج بھی دیکھی ہیں. میں نے اللہ کا فضل ہے ان کو
مختلف احوال میں بھی دیکھا ہے، اور ان کو میں نے باتیں بھی کی ہیں، میں نے ان کو انسانی شکل میں بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو جانوروں کی شکل میں بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو مختلف حیت میں دیکھا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے وہ ہم سے مرعوب تھے، ہم ان سے نہیں، کیونکہ میری نسبت بہت عالی ہے علمی، میں جن بڑوں سے نسبت ہے، وہ میں جن سے عملیات سیکھی ہے، وہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے بیٹے تھے، مولانا مفتی محمد جان صاحب سمو گڑھی والے، اور یہ سمو گڑھی والے مفتی محمد جان صاحب وہ ہیں جنہوں نے 3 شاگردوں کو، 3 لڑکوں کو گلیوں سے، بڑے گھرانے کے تھے رئیس زادے، ان کو کہا بچوں کیا گلیوں میں کھیل رہے ہو، آؤ میرے پاس تفسیر پڑھو، اپنے مطلب پہ ان کو تفسیر پڑھائی، تو ان تینوں کو کہا چلو مدرسے میں داخل ہو جاؤ، ان تینوں کو مدرسے بھیجا، اور وہ تینوں اشاعت القرآن حضروں کے موتمم بنے، مفتی عبدالسلام صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب حضروں والے، مولانا صابر صاحب، مولانا امتیاز صاحب زندہ ہیں، مولانا صابر صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب فوت ہو گئے، ان تینوں کو دین کی طرف لانے والا مولانا جان محمد صاحب سمو گڑھی والے، میرے استاد کے والد، شیخ القرآن کے استاد، اور وہ میرے بڑے ماہناز استاد تھے عملیات کے، مجھے خود سکھایا بیٹا سیکھو زندگی میں کام آئے گا، مجھے چلے کرائے، لیکن یاد رکھیے گا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہی بات کرنی ہے جو ریئل ہو، اور کبھی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرنا یہ عمل ہے، اللہ کا فضل ہے میں اس پہ قائم ہوں، تو اس لیے جنوں کو یاد رکھیے گا، لوگ یہ حاضر کر کے ہاں بھائی اب یہاں ہمارے پاس جن حاضر نہیں ہوتے، رش ہوتی ہے جن شور نہیں ہوتا، کبھی عورت نہیں چیخے گی مرد نہیں جاؤ نہیں، کیوں؟ جن وہاں حاضر ہوتا ہے جہاں عامل کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری پاور ہے کہ ہم نے جنوں کو نو تھانے میں بندے کے لنکس ہونا آئی جی تک، تو وہ تھانے میں جا کے شور مچائے گا، سارا تھانہ اس کی سنے گا، لیکن اس کے تعلق نہ ہو تو یہ جا کے وہاں بھیگی بلی بنے گا۔ جن وہاں حاضر ہوتا ہے جہاں عامل کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ ہو کرتا ہے، یہاں 800-900 بندہ ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، بالکل سکون ہوتا ہے، حالانکہ سارے جن والے ہیں، جن کا باپ بھی یہاں حاضر نہیں ہو سکتا، اور حاضر ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے تھوڑا سا، وہ کہتا ہے بس میں جا رہا ہوں، الحمدللہ چلا جاتا ہے، یا جو بیٹھ کے چلا جائے اس کا بھی جن غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا کڑا مضبوط ہے، یہ غلاف کعبہ دروازے کا، یہ پرنالے کے ساتھ قل هو اللہ کا، یہ حجر اسود کے ساتھ اللہ اکبر کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا غلاف، جہاں یہ تبرکات ہوں گی وہاں جن آ سکتا ہے، وہاں شیطان آ سکتا ہے، ہمارے پاس تو مکہ مدینہ کی روحانیت ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک بڑی بات، اجمیر شریف کے گدی نشین پیر بلال چشتی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، مجھے خلافت اجمیر دے کر گئے، جب وہ یہاں تشریف لائے ہمارے پاس الحمدللہ یہاں انہوں نے بیان بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ علماء دیوبند ہیں تم کہتے ہو غلط ہے تو پھر دنیا میں ٹھیک ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے جیسے ولیوں کی تعریف کی ہے ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ۔ آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ یہاں شیبی مسجد میں، خانگاہ قریشیہ میں کیسے آئیں، کس دن آئیں اور کس ٹائم پہ آئیں؟ دوسرا یہ کہ آپ سے رابطہ اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ کیسے کرے؟ آپ کا جو اپنا نمبر ہے وہ کون سا ہے، یا آپ کا کوئی پی اے اسسٹنٹ ہے، کیا ہے، کس طرح کیا ترتیب ہے، ان کی پورا یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھیے میرا جامع مسجد الشیبی، یہ جو خانقاہ قریشیہ مورگا راولپنڈی پاکستان ہے، یہ ایوب پارک کے پاس ہے، راولپنڈی میں DHA 1 کے ساتھ ہے، تو یہاں پر جو ہے جمعہ اور اتوار صبح سے شام تک میں بیٹھتا ہوں، آپ ظہر سے پہلے تشریف لائیں، صبح 7 بجے یہاں ٹوکن ملتا ہے، لوگ تہجد میں بھی آ جاتے ہیں، فجر میں بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو نمبر کے مطابق میں سب کو ملتا ہوں، VIP کلچر نہیں ہے، کوئی کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے کہ آپ کا ٹوکن جلدی ہو جائے گا، اور میں سختی سے اس پر کاربند ہوں کہ میں اپنے سٹاف کو بھی کہتا ہوں کہ کسی کا ٹوکن نہیں رکھنا تم نے، اور اللہ کا فضل ہے اسی پہ قائم ہے، اور آپ لوگ تشریف لائیں اور اپنے نمبر پر ملاقات کریں، آپ کو میں بھرپور ٹائم دوں گا، آپ کی تسلی سے بات سنوں گا، اور اگر آپ واٹس ایپ میرے جو 2 نمبر یہ شو ہو رہے ہیں یہی 2 نمبر میرے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں ہے، آپ ان نمبر پہ واٹس ایپ میسج کر دیں اور میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا، اور بعض اوقات نہیں جواب دے سکتے، اب 800-900 بندہ مجھے واٹس ایپ کرتا ہے، کئیوں کو جواب نہیں دے پاتے، تو وہ کوشش کریں کہ تشریف لے آئیں یا کسی کو بھیج دیں، اپنے لیے تعویذ منگوا لیں، اپنے لیے علاج مجھ سے لے لیں یا وظائف مجھ سے لے لیں، اور واٹس ایپ میسج کریں، انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چینل جو ہے وہ یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں،
लोगों ने मेरी वीडियो लगा कर कई डमी चैनल बनाए हुए हैं, फिर लोगों से पैसे बटोरते हैं। आप खुदा रहा मेरी आवाज को तो समझें, मेरे नंबरों को तो समझें। और बहुत सी औरतें मर्द मुझे कहते हैं जी हमने उनको इतने लाख रुपए भेज दिए, ना आवाज मेरी ना नंबर मेरा। तो आप ऐसे धोखे से बचें। हम तो बार बार उनके लिए कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनको नहीं जो है टिकटॉक पे ज्यादातर ये फ्रॉड हो रहा है, तो आप टिकटॉक पे खास तौर पे बचें। बाकी अल्लाह ताला आपको और हम सबको कुरान पाक से सही जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है नाजरीन के जितने भी सवाल हैं और इश्काल हैं वो सारे दूर हो चुके होंगे। बाकी फिर भी क्योंकि वक्त बहुत कीमती है हज़रत का, तो इसलिए हम जितना हो सका था हमने इसको ऐड किया है। बाकी आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ लें। इंशाल्लाह दोबारा जब हम हज़रत से मुलाकात करेंगे, टाइम देंगे, तो आपके सवालात सारे उसमें ऐड करेंगे और हज़रत से आपके जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब पहुँचाएँगे। बाकी जो हज़रत के नंबर के हवाले से पूछते हैं वो नंबर आप देख लें, स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और ये ऑफिशियल चैनल है इनका जिसके ऊपर ये इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट हमारा इंटरव्यू अपलोड होगा। तो ये इसी को ही फॉलो करें। जैसे हज़रत ने भी बताया कि उनके नाम से लोग धोखा देते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर किया करें कि जो अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है या आपसे पैसे मांग रहा है, हज़रत ने अगर आपने पूरा इंटरव्यू सुना है तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि हज़रत ने फरमाया कि मैं किसी से सवाल करना शिरक समझता हूँ, इसलिए पैसे नहीं मांगते हैं। तो आप खुदारा इनके नाम से लोगों को पैसे नहीं दें। यहाँ आप गूगल के ऊपर मैप के ऊपर आप खानका कुरैशिया लिखेंगे, इनकी लोकेशन आ जाएगी। पीर इकबाल कुरैशी लिखेंगे, इनकी लोकेशन आ जाएगी। जामिया मस्जिद अल शैबी लिखेंगे, मोरगा रावलपिंडी, तो लोकेशन आ जाएगी। आप यहाँ जुम्मा इतवार आ जाएं और अपने मसाइल का हल करवाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।